अच्छा जी, Let's move on. आ जाएं अब हमारे सेगमेंट की तरफ हमारा। और इस सेगमेंट में आज प्रोग्राम की इब्तिदा में बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है, एक बड़ी लंबी तमहीद हमने बांधी हमारा ने और मैंने, जिसके बारे में ये बात हुई कि ये जो हमारी जिम्मेदारी है, इखलाकी जिम्मेदारी, इस 14 अगस्त के मौके पर वो हमने कैसे पूरी करनी है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर हमारी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी जिसका हमने तज़किरा किया है ये है क्या। और दूसरी हम तरफ इसको ये अनफॉर्चुनेटली बहुत निगलेक्ट करते हैं। हमारी आपने तरफ से बिल्कुल जो सही कहा, जिम्मेदारी है हम उसको क्या पूरा करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ क्या हमारे पास कोई मज़हब से ऐसी चीज़ हमें मिलती है जिसको हम नहीं समझ सके, यकीनन मिलती है। मैं एक सवाल रखता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी इसकी इंटरप्रिटेशन गलत की जाती है, गलत की जाती एक अलग बहस है, मगर ये कि हमें क्या रहनुमाई मिलती है जिसको अपनाते हुए हम अपने ये जो मुआशरा है जिसकी खामियों की निशानदही करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ी सी मुश्किल बात होगी मगर ये लेकिन ये आसान हो जाएगी जिस तरह हम आसान हो अपने जाएगी, मेहमान से बिल्कुल बात आपने सही करेंगे। कहा। और हाँ, ओके चलें ठीक है, तो अपनी बात मुख्तसर करते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहीं इसी नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप देखते रहिए, मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे और फिर इस ब्रेक टॉपिक के पर बाद। हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक वंस अगेन। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब कुछ बात हो रही थी मौजू के हवाले से। आज का जो मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उसका तस्करा बड़ी तफसील से हो चुका है। अब गुफ्तगू के अंदर आपको हमारी बात समझ में आएगी कि आज का मौजू क्या है। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो कि एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे गुफ्तगू हमारी रही है, चाहे वो मज़हब के हवाले से हो, माशरत के हवाले से हो, या हमारे इखलाकी मसाइल या जिस किस्म के मसाइल फ़ी ज़माना इस वक्त हमें जिन चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से हम बड़ी तफसील से प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू कर चुके हैं। आज एक दफ़ा फिर उनको यहाँ ज़हमत दे रखी है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। जनाब डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि अब ये एक बड़ा फ़िक्री मरहला है कि जहाँ पे हमें ये सोचना होगा कि हम हर साल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तजदीद अहद वफ़ा भी हो रहा है, कस्में भी उठाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर क्या वजह है कि बहैसियत मुआशरा अभी तक वो मिसाली मुआशरा नहीं बन सका है जिसकी मिसाल दी जाए। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम इस चीज़ के दावेदार हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और इस्लाम की तालीमात का जब मुहासबा किया जाता है, जब उसका जायज़ा लिया जाता है, उसका जो मग़ज़ है वो ये बताता है कि ये कुल जो दर्स हमें मिलता है वो माशरे की तश्कील के ऊपर, एक बेहतरीन माशरे की तश्कील के हवाले से हमें मिलता है। मगर यहाँ पर हम तमाम चीज़ों से बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि आ रही हैं और कोई ऐसी खूबी हमें नज़र नहीं आती जिसका यहाँ पर हम तस्करा कर सकें। आखिर ऐसा क्यों है? मैं चाहूँगा ज़रा इसका तफसील से जवाब दीजिएगा। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आपका सवाल है, इस सवाल के अंदर अगर हम थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो मुख्तलिफ़ अदयान भी आ जाते हैं। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, यहूदियत है, ईसाईयत है, बुद्ध मत है, कन्फ्यूशस है, जीन मत है, ज़रतश्त है या सिखिज़्म है, दुनिया के जितने भी रिलीजन यहाँ अभी भी मौजूद हैं, उन मज़ाहिब के लिए किसी लैंड का, किसी ख़ित्ते का, किसी ज़मीन का होना लाज़मी नहीं होता, क्योंकि उनके क़वानीन, उनकी इबादत, हाँ उनकी जो इबादत हैं वो ऐसी नहीं होती कि वो अपने मज़हब को राइज करने के लिए उनको एक ज़मीन की ज़रूरत हो, एक खित्ते की ज़रूरत हो जिसमें वो अपने क़वानीन वहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट कराएँ। सिवाय इस्लाम, इस्लाम एक रिलीजन है। इस्लाम बग़ैर अपनी लैंड के, अपने खित्ते के, अपनी सरजमीन के ये रह नहीं सकता। अगर कोई शख्स मुसलमान है, वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान भी हो, मुआशरा मुसलमान भी हो, अफराद मुसलमान भी हो, उनको ज़मीन की ज़रूरत न हो तो ये मज़हब नहीं कहलाएगा, एक रसूमात का मजमुआ कहलाएगा। मज़हब के अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद रहती हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि आपकी मईशत भी अपने उसूलों पर होगी, आपकी अदालत भी अपने उसूलों पर होगी, आपकी मुआशरत भी अपने उसूलों पर होगी, आपकी तारीख़ भी जो है उस पर आप ख़ुद फॉलो करेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे मुल्क में रह रहे हों और ऐसे मुल्क में रहते हुए जहाँ इस्लाम का निज़ाम ना हो, जहाँ इस्लाम का कानून राइज न कर सकते हों, इम्प्लीमेंट न कर सकते हों, और आप मुसलमान कर रहे हैं और इसको हम कहें कि ये इस्लाम है। ये ऐसा हो नहीं सकता। जो भी शख्स कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ
قبول کرتا ہے، یعنی کہ معاشرے کے اندر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جو کچھ اس اسلام نے اس کو قوانین دیے ہیں۔ دوسرے ادیان اور مذاہب کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب کو آپ لے کر کے دیکھیں گے، ان کو کسی خطے کی، کسی زمین کی ان کو ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہاں پر اپنے قوانین امپلیمنٹ نہیں کرتے اور رائج ہو گئے۔ لیکن یہ جو آفاقی پیغام ہے یہ محض دین اسلام کے اندر ہمیں آپ کے بیچ میں بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر موجودہ دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان ہے، وہاں کا جو ان کا جو ریلیجن ہے، ان کے ریلیجن کو اسمبلی کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، معاشرے کے قوانین کے اوپر ان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ صرف شادی اور غمی میں اس مذہب کو کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس طرح نہیں ہے۔ کرسچینٹی کو لے لیں، وہ بھی اسی طرح شادی اور غمی میں ہو، وہاں پر یہ نظام نہیں ہے کہ بھائی چوری کرے گا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، بدکاری کرتا ہے شخص تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ معیشت کے اصول اور قوانین کیا ہونے چاہیے۔ معیشت کے اصول جتنے بھی ادیان ہیں یا جدید دنیا کے اندر، لوگ اپنے فوائد کو دے کر کے معیشت کے سسٹم کو وہ کیا کرتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں، معیشت کے سسٹم کو اپنا لیتے ہیں، مگر اسلام نے اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ اسلام نے اپنے اصول دیے۔ اسلام یہ ہم نہیں کس طرح سے اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں اس کو کس طرح فالو کیا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم جب مسلمان کہلاتے ہیں، جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان 14 اگست 1947 کو ہمیں ملا ہے، مگر تاریخ کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ جس وقت اس خطے کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت پاکستان بن چکا تھا۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، جس وقت اس خطے کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے صرف کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے یہاں کے ماحول کو ہموار کیا تھا۔ اور جو آپ کا سوال ہے، وہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ سسٹم کے اندر اسلام کا کوئی دخل نہیں، معذرت کے ساتھ۔ اس سسٹم کے اندر اس سسٹم میں، ان اسمبلیوں میں، ان حالات میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ بلانگس ٹو اللہ اونلی، اس کی سوورینٹی کو تسلیم کیا جائے گا، بحیثیت مسلمان قانون اس کی پابندی کرے گا۔ وہ کہاں گئی ساری؟ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسمبلیوں کے کچھ لوگوں سے باتیں سنی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، آپ کے ذہن میں وہ لوگ آ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کہاں تھا جب پاکستان بنا تھا؟ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ملک ایک تحریک چلی تھی، اس تحریک میں ایک نعرے کی ضرورت تھی، تو لوگوں کو یہ جذباتی بنانے کے لیے یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ناسمجھ لوگ ہیں جو اس ہاں، تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر جو چیز ہے، مطلق العنان جو شخصیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تمام تر چیزوں کا اختیار اور سب معاملات جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر آئین پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک مقتدر اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مگر ہمارے آئین میں صرف وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پریکٹیکلی ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے نظر نہیں دیکھتے، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، نہ وہ نظام ہمیں نظر آتا ہے، نہ وہ قوانین نظر آتا ہے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، کس لیے بنایا تھا؟ بالکل کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے۔ وہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم اپنا نظام اس خطے پر رائج کریں گے، اپنی معیشت کو وہاں پر رائج کریں گے، مگر جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد تقریباً یہ جو آئین ہے 72 65 اس زمانے کا بنا ہوا ہے، اس سے پہلے تو پاکستان کا آئین بھی نہیں تھا۔ آج تک معیشت کے حوالے سے پاکستان نے کوئی جو ہے محنت نہیں کی ہے، پاکستانی اسمبلیوں نے جو معیشت کے حوالے سے کوئی ایسا لایا عمل تیار نہیں کیا کہ مسلمانوں کو اس سود کے سسٹم سے نکالا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اس کو انڈر لائن کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آپ نے بات کہی ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ جو بنیادی آئین جو مرتب کیا گیا ہے، یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے اسلامی تعلیمات سے، ایسا ہی ہے میں اگر سمجھ سکا ہوں تو؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غور طلب ہیں۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جائے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس کی اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ان تمام معاملات کو سمجھ بھی سکیں، یہ خیر بڑی دور کی بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں عین اس سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، جبکہ بظاہر ایسا لگتا ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے، یہ جو ہم نے آئین پڑھا اس کے مطابق
کافی ایسے قوانین ہیں جو وضع کیے گئے ہیں جو عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی پائے گئے ہیں. بات اگر امپلیمنٹیشن کی ہو کہ یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کروایا جائے, یہاں پہ ہمیں کمی اور کوتاہی تو نظر آتی ہے, مگر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس کے بالکل متضاد ہیں یہ جو قوانین جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا؟ یہ تو بڑی پھر آپ سب متنازع بات ہو جائے گی. اس کے دفاع میں کیا اس کہیں کے گے؟ متضاد ہونے کی پہلی سیڑھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بتائیے. جو ہمارا آئین ہے اور ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے, اس میں متصاد پہلی سیڑھی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہوتی ہے تو الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جو چیزیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ صادق بھی ہو, وہ امین بھی ہو. 61 اور 62 آئین کی دفعہ ہے. ٹھیک ہے, جو دفعات آپ نے بتائی 62 اور 63 دفعات جو ہیں وہ صادق بھی ہو, امین بھی ہو, ان کے اوپر ایسے کوئی ایلیگیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, کبائر سے اجتناب کرتا ہو, شراب سے بچنے کی کوشش کرتا ہو, نہ پیتا ہو. اور جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں ہر شخص ان چیزوں پر پورا اترتا ہے. تو اس ملک کے اندر پھر جھوٹا کون ہے, خیانت دار کون ہے؟ اگر صادق اور امین یہ سارے ہیں تو پھر یہ بیت المال, یہ خزانہ ملک کا, اس ملک کو تنزلی کی طرف کون لے گئے؟ اگر یہ سارے کے سارے صادق اور امین ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف آئین کے اندر یہ چیز لکھ دی ہے اور ان اداروں کے سامنے وہ لوگ گزر جاتے ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں, جو پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ صادق اور امین کے اوپر پورا اترتا ہے, وہ ایلیجبل ہو جاتے ہیں الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہونے کے لیے. تو اس کا مقصد کیا؟ بعد میں پھر ان کی بوتلیں شہد کا جو وہ نمونہ پیش کرتی ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے قانون بنایا ہے, آئین بنایا ہے, امپلیمنٹیشن ہم نہیں کرتے, عمل بالکل بھی نہیں ہوتا. اصل چیز کیا ہے؟ عمل کب کریں گے؟ کتنا عرصہ گزر گیا ہے, اس گزرنے کے بعد اور ہمیں اور کتنا عرصہ درکار ہے کہ اس قانون کو, اس نظام کو, اس آئین کو اسلامی معاشرہ بنائیں. رحمت صاحب, ایک ہمارے نظام کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہاں پر عدل و انصاف نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, اور ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, ہمارا اسلامک اسٹیٹ ہے, اور یہاں پر کتنی مثالیں ہیں عدل و انصاف کی, کتنی ہم نے دیکھی پڑھی, لیکن امپلیمنٹیشن کی اگین وہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جسٹس کا نظام آپ کے سامنے سالوں سال لگ جاتا ہے, انصاف نہیں ملتا یہاں پر. اس حوالے سے آپ جو بات آپ نے ذکر کی ہے نا عدل اور انصاف کی, کیونکہ ہم اسلامی ملک ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے اسلام کے نظام اور اسلام کے قوانین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا, اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں سے, یعنی جو پہلی امتیں برباد ہوئیں, ہلاک ہوئیں, وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ اگر ان میں سے کوئی بڑا شخص صاحب اقتدار, صاحب ثروت, مال والا, اقتدار والا, جرت والا, اور اس کے پاس کوئی طاقت ہوا کرتی تھی تو عدالتیں اس کو چھوڑ دیتی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کمزور شخص جرم کرتا تھا, اس کے اوپر کوئی جرم عائد ہونے کے کوئی اسباب ہوتے تھے, تو وہ لوگ اس کے اوپر وہ حدود لاگو کر دیتے تھے, اس کے اوپر وہ قوانین لاگو کر کے اس کو سزا دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے جتنی قومیں برباد اور ہلاک ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑا, کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال, ایگزامپل ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رشتے کے ناطے ہم اس کو نہیں چھوڑتے, مگر اس کے اوپر بھی یہ نظام رائج ہوتا. اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی مقدس شخصیت, کوئی بھی مقدس ادارہ, کوئی بھی مقدس گائے جس کو ہم نام لگا دیتے ہیں, اس نظام کے تحت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا آخری عمر کے اندر. ٹھیک ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے, لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی سے کوئی ناجائزی کی ہے یا مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھ سے بدلہ لیا جائے. احتساب, خود احتسابی ہمارا دین سکھاتا ہے, اور آپ ہم دیکھیں یہاں پر تو خود احتسابی کا سسٹم ہی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب ایک جو بنیادی سوال جو اکثر نوجوان پوچھتے ہیں آج, کیونکہ نوجوانوں کا بھی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, وہ یہ سوال کرتے ہیں یہ ساری بنیادی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے پاس بہترین دین اسلام موجود ہے جس کے قوانین وضع کیے گئے ہیں, اگر اس کو امپلیمنٹ کیے جائیں تو مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. اب جو یہاں پہ مختلف اذہان ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو معاشرے جن کو ہم نہ جانے کن کن ناموں سے پکارتے ہیں وہاں پر تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, وہ سارے لوازمات ہیں,
جو ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر نہیں آتے. پھر ایسی صورت میں اگر گمراہی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟ آپ اس کو گمراہی کہہ لیجئے یا کوئی بھی نام دے لیجئے, مگر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کا بھی آپ نے کہا کہ اگر ہماری راہ ہموار نہیں ہے اور اگر ہم قوانین کے اوپر نہیں چل رہا ہے, یا ہماری یہ جو جس شکل میں بھی ہم اس وقت ہجوم کی شکل میں یہاں پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے, تو وہاں پہ کون سا قانون نافذ ہے, کون سے اصول ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ان کی مثالیں ہم دے رہے ہیں؟ ان معاشرہ کبھی خواب میں بھی ہم ان جیسے معاشرے نہیں بن سکتے, اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا ذرا تقابلی جائزہ لیجیے. ہمارے معاشرے کے اندر جو انار کی پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, نوجوانوں کے لیے کوئی رول ماڈل معاشرہ ہم پیش نہیں کر سکتے, کوئی ادارے پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارا فلاں ادارہ, فلاں جو ہے سسٹم, فلاں محکمہ جو ہے وہ رول ماڈل ہے اور اس طرح. مگر پاکستان سے اگر ہم باہر چلے جاتے ہیں تو انہوں نے جو کچھ بھی جو نظام انہوں نے بنایا ہے اپنے ریلیجن کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے, اپنے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے, وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حتی الامکان اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی نظام کے تحت وہ چلتے ہیں. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے, پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے اس کو بھی ہم فالو نہیں کرتے. جو ہم خود اسمبلیوں میں نظام بناتے ہیں, صادق اور امین 62-63 یہ جو شک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے بنایا ہے نا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیا, جو ہم نے خود بنایا ہے اس خود بنائے ہوئے نظام کے اندر بھی ہم نے چور دروازے بنائے, ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کو اور عوام کو اور پاکستان کے معاشرتی لوگوں کو اس نظام کے اندر کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی جس سے وہ لوگ دیکھیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا جو نظام ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی پذیر ہے, ترقی کی طرف جا رہا ہے, اور ہمارے ادارے جو ہیں عوام الناس کو جو ہے وہ سہولیات مہیا کر رہی ہیں. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر دو چیزیں, باہر کے لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جتنے بھی کنٹریز ہیں جو نظام خود بناتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, بائبل کو, انجیل کو, توریت کو اور اپنے ریلیجیس بک کو جو اسکرپچرز ہیں ان کو انہوں نے سائڈ پر رکھا ہوا ہے. جو نظام انہوں نے بنایا ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے ثمرات وہ دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں, اور ہمارے جو اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان ثمرات سے فائدہ اٹھا کے آتے ہیں, پھر یہی الیکشنیں لڑتے ہیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارے پاس دو قسم کا نظام, ایک اللہ کا دیا ہوا, ٹھیک ہے, اللہ کا دیا ہوا تو ہم کہیں نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, کہیں بھی نظر نہیں آتا, اور دوسرا ہمارا اپنا بنایا ہوا سسٹم, ہمارا اپنا بنایا ہوا آئین, مقننہ جو ادارے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو قانون بناتے ہیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر کے جو قانون بناتے ہیں وہ قانون بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اس کا مقصد کیا ہے؟ غلطی کہاں پر ہے؟ غلطی یہاں پر ہے کہ ہم جو لوگ اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں وہ ہم نہیں بھیجتے, ٹھیک ہے, ہوتے تو ہمارے میں سے ہیں, ہمارے میں سے ہیں, مگر اسی وہ اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, یہیں سے گئے ہوتے ہیں, ہاں یہیں سے گئے ہوئے ہوتے ہیں, مگر ان کو کوئی اور چنتا ہے, ہم اور آپ نے ان کو نہیں چنا ہے. یہ ایک بحث ہے کہ ہم نہیں چنتے ہیں, ہمارے اندر کیا اتنی صلاحیت ہے کہ ہم چن سکیں؟ یہ آپ سے ایک ایسے ہی اور ٹاپک ہو گیا, چلیں, یہ ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو پڑھا لکھا ہے, قابل شخص ہے, علم رکھنے والا شخص ہے یہ, اور وہ شخص جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ان دونوں کے فیصلے کرنے میں فرق ہوگا. جس کی ذہنی صلاحیت زیادہ ہوگی, جو علم و شعور رکھتا ہوگا, اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت یقیناً بہتر ہوگی, اور وہ چیز واضح طور پر نظر بھی آتی ہے. یہاں پر جب آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر اختیار دے ہی دیا جائے, جس کو واقعتاً کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے, نہ اس کو دین کا پتہ ہے, نہ دنیا کا پتہ ہے, نہ اس کو اور کسی بارے میں پتہ ہے, اب اس کے ہاتھ میں اگر آپ یہ فیصلے کا اختیار دے دیں for the sake of argument, I'm just asking a question, اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے پھر تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں گا کہ یہاں پہ تو لوگ بیٹھنے کے اسٹائل پہ, ہیئر اسٹائل کے اوپر لوگوں کو لیڈر بنا دیتے ہیں. ایسی قوم کا پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں, قل هل يستوي الذين والذین یعلمون والذین لا یعلمون, جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات تو کلیئر ہے, ٹھیک ہے. مگر ہمارے معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے. سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ, یعنی ہمارا جو سسٹم جو ہے معاشی ہو یا سیاسی نظام ہو, ملک کا جو سسٹم ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے سے اوپر سے آ کر کے کوئی نہیں چلائے گا. وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ,
आपस में मशवरे से चलेगा। ठीक। हम जितने भी यहाँ इस इदारे में यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे उनकी इल्मी सलाहियत कितनी भी हो, ठीक है। मगर उनसे हम क्या करेंगे, मशवरा लेंगे। मशवरा लेने के बाद जो चीज़ बेहतर लगेगी उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो सवाल आपने किया है कि अवाम उन्नास को इतनी अवेयरनेस है, वो इतना समझते हैं, मेरे ख्याल में उन लोगों के जहनों के अंदर ये चीज़ ज़रूर होती है कि हमारे दुख सुख का जो दरमान है, हमारे दुख सुख में जो चीज़ें काम आती हैं वो कौन सी, जायज़ और नाजायज़ उसूल और जो चीज़ें बनाने वाले हैं, जो कवानीन बनाने वाले वो कौन है। अभी इस मौजूदा सिस्टम को देखें, अब आप पाकिस्तानी अवाम से आप सवाल करेंगे, वो आपको लाजमी बताएंगे कि ये जितने भी लोगों को हमने आजमाया है पाकिस्तान बनने से लेकर के आज तक, वो अवाम उन्नास, चाहे बूट पॉलिश करने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई भी हो, आप उनसे पूछेंगे कि आपको कौन अच्छा लगता है, आप वोट किसको देंगे, वो आपको बता देगा। ठीक है, वो कहेगा कि फलां ने इतने अरसे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, फलां ने इतने हुकूमत की, उन्होंने हमारे लिए कुछ ही नहीं किया। ठीक है, अवाम को क्या चाहिए होता है, तहफ़्फ़ुज़ किस चीज का, इज्जत, जान और माल। यहाँ न इज्जत महफूज है, न जान महफूज है, न माल महफूज है। एक खबर चल रही है, एक नौजवान लड़के को कत्ल किया गया है। तो हमारी पाकिस्तान के अंदर न इज्जत महफूज है, न जान महफूज है, न माल महफूज है। तो वो हर शख्स जानता है कि इन लोगों से ये चीजें हमारी महफूज नहीं हो सकती, चाहे इनको हम 1000 साल भी इक़्तिदार दे दें। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, अवाम उन्नास इन चीज़ों को जानते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें उसूल दिया है ना, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, यानी मुसलमानों के जो मामला चलेंगे आपस के मशवरे से चलेंगे। आपस के मशवरे में जो हम तौर तरीके हमने अपनाए हुए हैं, ठीक, उससे पहले चले जाएं तो खिलाफत का मामला था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली खिलाफत के मामले थे। तो मौजूदा हालात के अंदर जमहूरी सिस्टम को जब हम चलाएंगे सही तरीके से, उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, जो जीतता है, जो आता है उसको आने दिया जाए, रुकावट खड़ी न करेंगे, तो मुआशरे के अंदर इस्लाह मुतवक्किल है, मुमकिन है, इस्लाह हो सकती है। अगर किसी चीज को आप रोकेंगे तो जरूर वो अपना रास्ता खुद बनाए। अच्छा, ये जो आपने अभी मिसाल दी है, क्या ये जमहूरियत की ऐन मिसाल है? क्या इंडोर्स करते हुए नजर आते हैं? क्योंकि यहाँ तो अब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा, आपके यहाँ तजाद आ जाएगा कि अगर आप कहते हैं ऐसा है, तो इससे तो ये पता चलता है कि हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो जमहूरियत का सिस्टम है यही बेहतरीन सिस्टम है और ये वही जमहूरियत है जिसके कुरान करीम जो है वो निशानदही कर रहा है। आया ये चीज़ इससे इस्टेब्लिश की जाए, या फिर ये समझा जाए कि जो लोग समझ बूझ रखते हैं, जो कि महदूद हैं, उनको एक जगह करके फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, इसका नतीजा क्या अखज़ किया जाए? अब ये ज़रा समझाइएगा, क्योंकि यहाँ तो खुली कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है। इकबाल की शायरी में भी इसका तस्करा किया गया है। अब मैं अगर वो पढ़ दूंगा तो फिर यहाँ पर जो वो बहुत भौचाल आ जाएगा, नहीं जमहूरी मुल्क के साथ पाबंदी का सामना हो जाएगा। असल चीज़ यासिर भाई, मैंने जमहूरी सिस्टम को इस्लामी निज़ाम नहीं कहा, आप थोड़ा उसको समझने की कोशिश मैं वही चाह रहा हूँ, एलैबोरेट करता हूँ इसको। मैं आपको ये, मैंने कुछ नहीं कहा, आपसे ही जानना चाहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ, सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिस्टम हमने जमहूरी बनाया है, इस सिस्टम को उसी तरीके से चलने दिया जाए तो कामयाबी है, फवायद समरात हमें मिलेंगे। मगर इस्लाम तो इस जमहूरियत में क्या किया जाता है, लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। ठीक, एक बहुत बड़ा फलसफी, स्कॉलर, PhD होल्डर और एक आम इंसान, में उसकी तौहीन खुदा न खास्ता नहीं कर रहा हूँ, एक आम चपड़ासी, एक आम जो रोड के गलियां साफ करता है, कोई भी मिसाल, तो हम उनको बराबर समझते हैं। इस्लाम इसको, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम इल्म के बेस पर कहता है। मिसाल के तौर पर एक तरफ जो है जमहूरी सिस्टम में, एक तरफ जो है 100 लोग हैं, ठीक है, कितने हैं 100 लोग, वो सारे के सारे एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए, और एक तरफ जो है वो 99 है, वो सारे PhD हैं। जमहूरी सिस्टम में तो वो जीत जाएंगे, उनकी डिग्रियां PhD किस काम की नहीं है। फलसफा
ٹھیک کسی ہے، کا؟ جو کچھ پڑا ہوا جو ہم نے نظام یہاں پر چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نظام کے اندر کچھ خد و خال ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ رد و بدل تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ تو ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ کرنے والے تو وہ کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے، مشورے کا مقصد اس طرح نہیں ہے. مشورے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے رائے لی جائے، رائے لینے کے بعد جو اس منصب کے لیے اہل ہو اس کو وہ منصب سونپا جائے. یہ اسلام ہمیں کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا جو جمہوریت جو ہے، سسٹم جو ہے، وہ اسلام سے تھوڑا میچ کرتی ہے. یہ نہیں کہ اسلام بالکل اس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، میچ کرتی ہے، تھوڑی میچ کرتی ہے. اسلام کلی جمہوریت کلی نہیں طور ہے، پر نہیں، کلی جمہوریت نہیں ہے. وہ اس لیے میچ کرتی ہے کہ امرہم شورا. شورا کا مطلب رحمت کیا صاحب، ہے؟ ہم نے سسٹم مشورہ کی لیا جائے گا. رحمت صاحب، ہم نے سسٹم کی تو نشاندہی کر لی کہ سسٹم میں یہ چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے؟ ہم اگر فالو کرتے ہیں اسلام کو اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریت ہے، تو ہمارا کیا یہاں پر رول ہے اپنے سسٹم میں؟ کون سا پریویل کرنا چاہیے؟ ہمارا انیشل لیول پہ کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح ہم سیلیبریشن کی طرف جا رہے ہیں، ایک اور سال ہم گزار رہے ہیں، اپنے ملک کو سیلیبریٹ کریں، آزادی کو سیلیبریٹ کریں نا. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آزادی سیلیبریٹ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک خطہ لیا ہے، ایک گھر بنایا ہے. اس گھر کے تحفظ کی، حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ گھر بوسیدہ ہو جاتا ہے تو ہم گھر تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا تھا، صحابہ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا تھا، تو رسول اللہ نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تو مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر اللہ کا حکم ہے میں تجھے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے آپ بتائیں؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہجرت کا آپشن جو دیا گیا کہ اگر آپ کی گرد زمین تنگ کر دی گئی ہے تو آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ کہیں اور جا. یا صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سرزمین، اپنے خطے کو گلے کا توق بنا کے نہیں رکھنا. حفاظت نظریات کی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر اس کا نتیجہ کچھ اور نکال لیا جائے گا. نکال لیا جائے گا، مگر حفاظت کس کی ہوتی ہے؟ نظریات کی ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں تو یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. نظریہ ہے کیا کس کا؟ آپ پوچھیں تو صحیح ہے کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو سیاسی لوگ ہیں نا، یہ جو بچے آپ کو نظر آتے ہیں، ان سے پوچھیں سیاسی نظریہ جاتا کس سمت میں ہے. یہ ذرا پوچھئے کہ آیا وہ رائٹسٹ کہتے ہیں خود کو، لیفٹسٹ کہتے ہیں، سینٹر رائٹسٹ ہیں، ہے کیا؟ یعنی کہ ہم زمین پاکستان کیوں بنایا تھا؟ اس سے پہلے بھی اسی سندھ میں رہتے تھے نا. یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ سندھ تھا. سندھ نے جو ہے وہ قرارداد پیش کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو پاکستان بن گیا. تو ہم نے کن چیزوں کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ زمین لی تھی؟ نظریات کے تحفظ کے لیے کہ ہمیں جو ہمارا کن نظریہ مقاصد کے لیے یہ زمین لی تھی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ نظریات. نظریات کا مقصد کیا ہے؟ وہ اسلام. ٹھیک ہے، اور اب ہم نے اس خطے کو، اس پاکستان کو ہم نے بنایا ہے، تو ہمارے عوام الناس، نوجوان اور اسٹوڈنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا تحفظ یقینی بنائے. اچھا، یہ ہمارا کا جو سوال تھا نا، یہی میرا بھی ایگزیکٹ سوال ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور کروشل کوسچن. وہ اس پوائنٹ پہ اس لیے ہو گیا کروشل کہ سسٹم اب کون سا پریویل کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلائیں گے کیسے؟ سارے تجربے کر لیے آپ نے، دنیا کا ہر نسخہ آپ نے آزما کے دیکھ لیا. سب کچھ. اب یہ بتا دیجئے کہ یہ نوجوان ہیں جن کا مستقبل ہے، اس ملک سے جڑا ہوا ہے، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں، یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سا ایسا سسٹم آئے گا آخر جس کے ساتھ نتیجہ نکلے گا جو واقعتاً جس کی ہم ہمیشہ تصویر بناتے رہے ہیں کہ ایسا ملک ہوگا، آئیڈیلی ایسا کچھ ہوگا، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. ان کے لیے کون سا سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہونا چاہیے جس سے نتیجہ نکل آئے؟ نتیجہ نکالنے کے لیے میں ایگزامپل آپ کو دوں. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ نے لی ہے، خریدی ہے، وہ لے کر کے پھر کوئی آپ کو کہتا ہے یہ اچھی ہے، وہ لے لیتے ہیں. 2-3 چیزیں تبدیل کرتے، استعمال کوئی بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چیزیں لیتے رہتے ہیں، نظام لیتے رہتے ہیں، استعمال نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں اب یہ استعمال کروں، یہ کروں، یہ کروں. آپ پہلے استعمال تو کریں نا. اس طریقے سے اگر ہم اس سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ہم نے اس سسٹم کو اس انداز میں چلائیں. صادق امین لوگ ہونے چاہیے. سسٹم صحیح ہے. بیک وقت آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی بہترین اور بدترین مثال بیک وقت دیکھی ہے، جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے اعتبار سے بہترین اور ملک چلانے کے اعتبار سے بدترین، بیک وقت بہترین بھی اور بدترین بھی مثال آپ کے پاس موجود ہے. نتیجہ کچھ نہیں نکلا، سسٹم چلا ہے. ہاں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے چلایا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں، ان لوگوں کے ہینڈ اوور نہیں کیا ہے جو اس کے ریئل جو ہے وہ اہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے دیا ہی نہیں ہے. پھر ہم نقص نکالتے ہیں کہ یہ سسٹم بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے. پہلے آپ استعمال تو کریں نا، استعمال کرنے کا موقع آپ کو دیا جائے، آپ استعمال کریں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر اس نظام کے اندر سے جو نقائص ہیں، جو نقص ہے، اس کو نکالیں کہ بھائی یہ نظام نہیں چل سکتا. پہلے تو چیز یہ ہے کہ ہم نے 100% اس نظام سے ثمرات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے یہ نظام ان لوگوں کے ہینڈ اوور کیا ہے جو اس نظام کے چلانے کے اہل ہی نہیں ہے. آپ نے گاڑی خریدی، اناڑی آدمی کو کہا ہے کہ اس کو چلائے اور نقص نکال رہے ہیں گاڑی کا. وہ نقص تو اس کے اندر ہے جس کو چلانے نہیں آتی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس نظام کو سب سے پہلے امپلیمنٹ کا پورا موقع دیا جائے اور اہل لوگوں کو یہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، ان کے ہینڈ اوور کیا جائے. اس کے بعد اگر کوئی ثمرات نہیں آتے تو پھر انسان سوچے. مگر یہاں تو شروع دن سے اب تک جو ہے یہ نظام ان لوگوں کے ہینڈ اوور کیا ہی نہیں گیا جو اس کو چلانا چاہتے ہیں، چلانا جانتے ہیں اور ان سے ثمرات حاصل کرنا جانتے ہیں. مگر ان کو یہ نظام ہم نے دیا ہی نہیں ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ نظام تبدیل کر دیں، یہ کریں، وہ کریں. یہ اس وقت ہوتا ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کو تمام صحیح بہترین لوگوں کے ہینڈ اوور کیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی ثمرات نہ ملے ہوں. پھر انسان بیٹھتا ہے، سوچتا ہے اور جو ہے نا قوانین بنانے کی کوشش کرتا. اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ فلاپ ہو گیا، اس نظام سے کوئی ثمرات حاصل نہیں ہوئے، دوسرے نظام لے آئے. آپ کے خیال میں کہ وہ سسٹم چلا ہی نہیں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ اگر یہ چلتا تو اس سے کوئی بہتری آتی یا بگاڑ پیدا ہوتا. بگاڑ تو خیر پیدا ہوا ہے، لیکن بہتری اگر آتی تو وہ نظام جو ہے اگر کوئی بھی ایک چل جاتا تو شاید آپ کے خیال میں اس سے بہتری آ سکتی تھی. لاسٹلی رحمت اللہ صاحب کیا میسج دیں گے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کے موقع پر؟ میسج تو عوام کے لیے نہیں ہوتا، میسج خواص کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ادارے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے، ملک چلانے کا اختیار ہوتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے ملک چلاتے ہیں، ہم اپنی جانیں ان کے اوپر قربان کر دیں گے، نشاور کر دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس نظام کو، عدالتی سسٹم کو بہتر بنایا جائے. عوام کو جو آپ دیں گے وہ کریں گے. عوام کے لیے درس نہیں ہے یہ اداروں کے لیے درس ہے جو منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہے کہ جو آپ لوگوں نے قوانین بنائے ہیں وہ قوانین صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس سے ثمرات حاصل ہوں گے تو پھر یہ لوگ جو ہیں، یہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. بجائے کہ آپ لوگوں کو برے الفاظ میں تاریخ یاد کرنے کے، آپ لوگوں کو اچھے انداز میں تاریخ یاد کرے گی اور آپ ہمارے لیے اور آئندہ نسل کے لیے رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر جائیں. بہت خوب، جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ. مختلف حوالوں سے گفتگو کی. یقیناً غور طلب معاملہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ پہلے اس کا تفصیل سے جائزہ لیجئے. اتنی اگر ذہنی صلاحیت ہے، اتنی استطاعت ہے تو ضرور ان تمام باتوں کے اوپر غور کیجیے گا. ابھی اس گفتگو کے دوران جتنی بھی چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں، ہمارے معزز مہمان ان کی اپنی ایک رائے ہے، ہمارا کام ہے سوال کرنا. ہم نے کوشش کی کہ ان موضوعات اور معاملات پر گفتگو اس لیے کی جائے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان معاملات کو صحیح طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے اور سمجھ لیا جائے. وگرنہ وہی ہوتا رہے گا جو اس سے پہلے ہوتا آیا ہے کہ جب بات سمجھائی کو جاتی ہے، سمجھ میں کو جاتی ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. تو تباہ معاشروں کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب بھی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس میں اپنی مرضی سے وہ تمام چیزوں کو، نتیجے کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آصف، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو چکا ہے اور بڑی اچھی گفتگو رہی آج کے اس پروگرام میں اور ہم نے بڑی سحر انگیز گفتگو ہمارے مہمان نے کی ہمارے ساتھ اور پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو گیا ہے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت خیال. اللہ حافظ.